अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इस्लामियात इख्तियारी की। अब हम ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, इस ग्रामर को समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 पे ये अरबी ज़ुबान ग्रामर, ये आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 122। अरबी ज़ुबान की ग्रामर, ये 9th क्लास का ये सिलेबस है। तो पहले हम शुरू करेंगे जिस बात को याद करना, वो है कलमा। कलमा से इसकी इब्तिदा होती है। अरबी ग्रामर की जो इब्तिदा है वो एक लफ्ज़ से होती है और फिर उसके बाद वो लफ्ज़ फैलता फैलता उसमें बहुत सी शाखें आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें बातें आ जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। कलमा किसे कहते हैं? अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कोई भी एक जो लफ्ज़ है जिसका एक मानी भी हो उसको हम कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर है कुरान, डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का पोर्शन। तो कलमे से हम इसकी इब्तिदा करेंगे। तो पहला है इसकी कलमे की जो डेफिनेशन क्या है। अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कोई भी एक लफ्ज़ जो अकेला हो, उसका मानी भी हो, तो उसको हम कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान है, किताब है और जा है, इला, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मानी हो सकते हैं, जिनके मानी बयान किए जा सकते हैं। अब आगे है कलमा की कलमा के आगे 3 इकसाम होती हैं। अब आगे से इसकी 3 शाखें निकलती हैं। नंबर 1 पहला है इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। अब कलमा 3 तरह का होता है। या वो कलमा एक इसम होता है, यानी किसी चीज़ का नाम होता है, या वो उसमें कलमे के अंदर कोई काम का करना साबित हो रहा हो। नंबर 3 या वो हरफ हो। हरफ हमारे उर्दू के अंदर हम लोग जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो, कौन, मैं, हम, ठीक है, ये हरफ हैं। इसम, अब आगे आते हैं इसम किसे कहते हैं। इसम वो कलमा है जो किसी इंसान, हैवान या चीज़ का नाम हो, यानी किसी भी चीज़ का नाम हो तो वो इसम कहलाता है। आप अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बताएं। ये हमेशा याद रखें, हम अरबी की ग्रामर पढ़ रहे हैं, ना कि हम उर्दू की ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम उर्दू की नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी मिसाल भी हम अरबी में ही देंगे, उर्दू में नहीं देंगे। अब देखें, इंसान का नाम हो, इंसानों के नाम में से कौन से नाम आ जाते हैं, ठीक है। तारिक, साकिब, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आबिद, ये सारे के सारे एक नाम है। ये जो कोई भी जो नाम होता है। अब आगे हम बेजान चीज़ों के नाम लेते हैं, ठीक है। मिरवहातुन, ज़हरातुन, कलमुन, ठीक है, बाबुन, ये सारे एक अशिया और चीज़ों के नाम हैं। और जानवरों की बात की जाए, असदुन, दुजाजतुन, कित्ततुन, ये भी जानवरों के नाम हैं। तो जानवरों के नाम, बेजान चीज़ों के नाम, जानदार चीज़ों के नाम, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम होगा तो हम उसे इस्म कहेंगे अरबी के अंदर। आगे है फेल। फेल वो कलमा है, यहाँ पर 2 दफ़ा है आ गया हुआ है, इसको रेत कर। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का होना या करना किसी ना किसी ज़माने में पाया जाए। यानी फेल एक ऐसा कलमा है कि जिसमें जब कोई काम हो रहा हो तो वो तीनों ज़मानों में से एक ज़माना उसमें ज़रूर होता है। या वो काम हो रहा होता है, या वो काम हो चुका होता है, या वो काम अभी होने वाला होता है। इस तरह का कोई भी वर्ड जो हो, इस्तेमाल हो, उसको हम फेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जा मतलब आया, ये माजी है। अकला खाया, यानी कि वो खा चुका है, ये गुजर चुका हुआ है। यदखुलु वो दाखिल होता है या होगा, ये दोनों, ये बेसिकली ये है फेल मुजारे।
فعل مضارع دو معنی دیتا ہے، ایک حال کا بھی دیتا ہے اور ایک مستقبل کا بھی دیتا ہے۔ تو جد ہو داخل ہوتا ہے یا ہوگا، سأذهب میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اگزامپل ہے فعل کی۔ تو یہ ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اوپر یہی بتایا گیا تھا کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، یا وہ ایک اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ تو دو کو ہم نے پڑھ لیا، آگے ہم پڑھتے ہیں حرف کو۔ حرف یہ نمبر 3، یہ 2 اور یہ 1۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہو، یعنی یہ ایسا کلمہ ہے جس کا جو خود کوئی اتنا خاص معنی نہیں رکھتا، لیکن اس کے بغیر جملہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی بھی جملہ بناتے ہیں تو حرف کا خود سے کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر جملہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر من ہے، الہ ہے، علی ہے، حل ہے، یہ تمام الفاظ اکیلے استعمال ہوتے ہیں، کہ خود اکیلے کبھی استعمال نہیں ہوئے، یہ جملے کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کے لیے من باؤ ہے، تاؤ، کاف و لام و واؤ، مز و مدخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الی، یہ حروف ہیں، حروف کی گنتی میں انا، انا، کا، انا، لیتا، لکنا، لعل، یہ بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی حرف استعمال ہوتے ہیں یہ خود کوئی اتنے خاص معنی نہیں ہوتے ان کے، لیکن یہ ایک کلام کے اندر ربط قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذهب حامد الى المدرسة، ٹھیک ہے، میں یہاں پر ایک ایگزامپل لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ذهب حامد الى المدرسة۔ اب یہ ایک میں نے ایگزامپل لکھی ہے کہ حامد اسکول گیا۔ اب یہ جو اس کا معنی ہے، یہاں طرف جو اس کا معنی ہے کی طرف، اسکول کی طرف گیا ہے یا سکول گیا ہے، تو یہ ایک اشارہ کرتا ہے کہ وہاں جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کلمے کی بحث۔ کلمے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین طرح کا کلمہ ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اسم نکرہ، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اس کو میں اگر سادہ الفاظ سے آپ کو سمجھاؤں تو اسم نکرہ ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا نام نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ کئی چیزوں کا جو ہے وہ نام ہوتا ہے، کوئی یعنی کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے، عام چیز ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ہے۔ اب کتاب ایک نکرہ کیوں ہے؟ نکرہ کتاب اس لیے ہے، کتابیں تو بہت سی ہیں، ٹھیک ہے، انگلش کی بھی کتاب ہوتی ہے، اردو کی بھی کتاب ہوتی ہے، یہ ساری کتابیں ہی کہلاتی ہیں۔ لیکن جب بولوں گا کہ انگلش کی کتاب تو تب ایک خاص کتاب ہو جائے گی، یا میں قرآن بولوں گا، قرآن بھی ایک خاص کتاب ہے، تو لہٰذا یہ صرف کتابن کہنا یہ ایک نکرہ ہے۔ راجلن مرد، مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد کا قد لمبا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مرد کے نام بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نکرہ ہے۔ جملن اونٹ، اب اونٹ کئی قسم کے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بس فقط اونٹ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ لفظ نکرہ ہے۔ آگے ہے اسم معرفہ، جو خاص چیز کا نام ہو۔ نکرہ کی کیا ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی؟ جو کسی خاص چیز کا نام نہ ہو بلکہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کا نام ہو، ٹھیک ہے، جیسے کتابن، راجلن، جملن۔ آگے ہے اسم معرفہ، جو خاص چیز کا نام ہو، جیسے قرآن، قرآن ایک خاص کتاب ہے تو تعداد میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک خاص کتاب کا نام ہے۔ محمد، محمد بھی ایک خاص نام ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ، یہ بھی ایک خاص نام ہے کسی کا۔ عائشہ، یہ بھی ایک خاص نام ہے کسی کا۔ ویسے تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص ہو جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کلاس میں چند بچے بیٹھے ہوں، میں جب کسی ایک کا نام خالد کہہ کر پکارتا ہوں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کلاس میں خالد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جب بولتا ہوں تمام طلباء پڑھیں، تب طلباء میں جتنے بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ طلباء ہی ہوتے ہیں، وہ عام ہوتا ہے۔ لیکن جب میں
کسی بچے کا نام لے کر مخاطب کرتا ہوں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ الف لام جب داخل ہو تو اسم نکرہ کی تنوین بھی گر جاتی ہے۔ جب نکرہ کے اندر، اب تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، شاگرد کو کہتے ہیں تلمیذ، لیکن جب ہم اس پر شروع میں تا سے پہلے الف اور لام لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ خاص شاگرد، ٹھیک ہے، خاص شاگرد ہے۔ شاگرد تو سارے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عربی کے رول کے مطابق، جو گرامر کا رول ہے کہ جب ہم کسی بھی نکرہ پر الف لام لگا دیتے ہیں، یہ الف لام کا مطلب یہ ہے الف اور لام، یہ تلمیذ ہے، التلمیذ، تو یہ ہے خاص شاگرد۔ آگے بیت گھر کو کہتے ہیں، جب البیت کہا جائے گا تو یہ ایک خاص گھر ہو جائے گا۔ تو ہم نے معرفہ نکرہ کی بحث سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس کی بحث سے یہ سیکھا کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں۔ عام کو نکرہ کہتے ہیں اور خاص کو معرفہ کہتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر، 123 پیج کے اوپر، مذکر اور مؤنث کی بحث۔ مذکر و مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جو انسان، حیوان یا کسی اور چیز کے نر کو ظاہر کرے۔ نر ایک ہوتی ہے نر، ایک ہوتا ہے مادہ۔ نر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے رشتہ دار کی شکل میں ہو، تو جو مذکر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث، یعنی کہ جو عورتوں کی شکل میں ہوتا ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جانوروں کی بات کی جائے تو جانوروں میں بھی مؤنث، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے۔ وہ اسم جو انسان، حیوان یا کسی اور چیز کے نر کو ظاہر کرے، جیسے ابن باپ ہے، باپ مذکر ہے، راجل مرد، مرد بھی مذکر ہوتا ہے، اسد شیر، شیر بھی کیا ہے، مذکر ہے۔ جن اسماء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے وہاں اسم مذکر وہ ہوگا جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ اب کچھ ورڈ ایسے ہیں جو مذکر استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر نہ کوئی لڑکا ہوتے ہیں، نہ کوئی لڑکی ہوتی ہے، بے جان چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا رول ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس کو پہچاننے کے لیے ایک چھوٹی سی بات بیٹا یاد رکھیں، جن الفاظ میں مؤنث کی علامت نہ ہو، مؤنث کی علامت نہ ہو، جیسے مؤنث کی علامت خاص طور پر کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے تا، یہ والی۔ یہ اگر تا اگر لفظ کے آخر کے اندر نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو خود سے پہچان رکھتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے۔ جن اسماء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے وہاں اسم مذکر وہ ہوگا جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی، جیسے قلم، قلم کے ساتھ لکھنا، ٹھیک ہے، قلم، کتاب، کرسی۔ تو یہ حالانکہ یہ ویسے تو ان کے اندر نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن پھر بھی عربی گرامر کے رول سے یہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مؤنث، مذکر کی بحث ہم نے پڑھی، آگے ہم پڑھتے ہیں مؤنث کی بحث۔ وہ اسم جو انسان یا حیوان یا کسی اور چیز کے مادہ کو ظاہر کرے، جس ایک نر ہوتے ہیں اور ایک مادہ ہوتی ہے، جیسے امن، ماں، حالانکہ اس کے اینڈ میں تا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ امن چونکہ ماں کے استعمال ہوتا ہے لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ اختن، بہن، بہن بھی مؤنث ہوتی ہے۔ دجاجتن، اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے،
آخر میں یہ تا آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. طاولۃ میز. اب میز کی جو عربی ہے وہ طاولۃ ہے اور اس کے آخر میں تا دو پیش تن ہے تو لہذا یہ بھی مؤنث ہی کہلائے گا. آگے مؤنث کی کچھ اقسام ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. مؤنث لفظی ہوتا ہے ایک مؤنث معنوی ہوتا ہے. ایک لفظ کے اعتبار سے کچھ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہوتے ہیں, کچھ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہوتے ہیں. اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ لفظی کون سا ہے اور معنوی کون سا ہے؟ اب پڑھیں گے تو وہ مؤنث لفظی وہ ہے جس کے آخر میں علامات مؤنث میں سے کوئی علامت موجود ہو. یعنی کہ مؤنث کی جو علامات ہیں ان علامات میں سے کوئی بھی اگر علامت پائی جائے تو وہ مؤنث لفظی ہے. وہ ظاہری لفظوں کے اندر اس کو مؤنث پڑھا جا سکتا ہے. جیسے تائے مربوط زائدہ. تائے مربوط زائدہ کیا مطلب کیا ہے؟ کہ جو لفظ کے ساتھ ایکسٹرا لگی ہوئی ہے تا. دجاجتن مرغی کو کہتے ہیں, دراجتن سائیکل کو کہتے ہیں. تو سائیکل عربی کے اندر مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. کیوں استعمال ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں یہ تا آتا ہے. اس کے آخر میں تا ہے, تا دو پیشتن ہے تو لہذا یہ مؤنث ہی کہلائے گا. آگے الف مکسورہ زائدہ. یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں کھڑی زبر کے بعد یا ہوتی ہے, جیسے سورہ, کبرا, عطشہ, پیاسی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی لفظ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی گرامر کے اندر. الف ممدودہ یعنی کہ ایسی الف جو لمبی کھینچی جاتی ہے, جیسے سوداء, حمراء. ٹھیک ہے, اب اس میں جو سودا دال کے بعد جو لفظ یہ جو الف والا آ رہا ہے لمبا کرنے کے لیے تو اس بات کی علامت ہے کیونکہ یہ الف ممدودہ ہے, ایسا الف جس کو لمبا کیا جاتا ہے. اور حمراء کے اندر بھی را کو لمبا کرنا ہے تو لہذا یہ دونوں بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو تین چیزیں ہیں مؤنث لفظی کو پہچاننے کے لیے. مؤنث لفظ یعنی کہ جو لفظ کے اندر مؤنث موجود ہو, ظاہر ہو, تو اس کی تین چیزیں ہیں. تائے مربوط زائدہ ہے, الف مکسورہ زائدہ ہے, الف ممدودہ زائدہ ہے. آگے ہے مؤنث معنوی جو معنی کے اعتبار سے مؤنث کہلاتے ہیں. ویسے تو ان کے اندر تائے تانیث نہیں ہوتی, علامت تانیث نہیں ہوتی, لیکن معنی کے اعتبار سے ان میں مؤنث جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جیسے وہ ہے جس میں مذکورہ بالا علامت مؤنث میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے. اس میں سے کوئی بھی مؤنث کی جو علامت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے, لیکن ویسے ہی اس کو مؤنث بنایا جاتا ہے, ویسے ہی اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اختن, اس میں تائے تانیث تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں تا ہا والی جو تا ہے, گول تا ہے, وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اختن کیا کسی کو کہتے ہیں؟ بہن کو کہتے ہیں. تو یہ ویسے ہی مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ تو مؤنث ہے, یعنی یہ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے, لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے. امن, اس کے آخر میں بھی نہ تا ہا والی ہے, نہ را کے اوپر نہ را ہے, نہ کھڑی زبر ہے, نہ الف ہے. اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی, لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ ماں ہے, تو ماں ظاہر سی بات ہے مؤنث ہی ہوتی ہے. زینب ہے, کلثوم ہے, تو یہ کوئی بھی لفظ ان میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی, لیکن چونکہ یہ نام ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا اس کو ہم یہی پڑھیں گے. تو یہ بیٹا ہمارا 9th کلاس کا یہ جو فرسٹ ٹرم کا جو چیپٹر تھا وہ ہمارا اب ختم ہوتا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.